अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, जागीरदाराना निज़ाम हो या सरमायादाराना निज़ाम, एक तबका ऐसा है जो कि जितने भी दुनिया के कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके हरीसाना जज्बात की तस्कीन के लिए हर तरह के नामसाइद हालात में दिन रात मेहनत मजदूरी करता है ताकि उनके प्रॉफिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता रहे। दुनिया की कोई पुल, कोई शाहराह, कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जिसमें मजदूर का खून पसीना, उसकी अनथक मेहनत शामिल ना हो। दुनिया भर में मजदूरों के राइट्स के लिए बहुत सारी तहरीकें चली, मगर इसके बावजूद मजदूर की हालत आज भी वहीं पर खड़ी है। उसका मुआशी इस्तेहसाल, उसका ये जबर, 16-16 घंटे उसे काम लेना, छुट्टी का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। अगर वो बीमार हो जाए उसके लिए आराम की सहूलत नहीं है। जो छोटा सा उसका मिनिमम वेज है जो हमने मुख्तस किया हुआ है या दुनिया की डिफरेंट इकोनॉमीज में जो फिक्स्ड है, इसके बावजूद वो भी उसको अदा नहीं किया जाता। ये एक ऐसा तबका है जो कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर इसके बावजूद जदीद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है वो मजदूर को समाजी तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम रहा है। उनको बावकार तरीके से नौकरी करने या बावकार तरीके से रिस्क कमाने की वो सहूलियात मुयस्सर नहीं। उनके घर में कोई मुसीबत आ जाए, उनका बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर वाला फर्द उस पर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, उसको कर्ज लेना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान हमेशा हमेशा के लिए डेट बॉन्डेज का शिकार हो जाता है। जी हाँ, डेट बॉन्डेज आज की दुनिया में यानी जबरी मुशक्कत अभी भी इस वक्त तक भी ये जिंदा है। अगर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के होशरबा तरीन अदालत शुमार आपके सामने रखूं तो आज भी पाकिस्तान में 3 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं वो डेट बॉन्डेज का शिकार हैं। उनको नहीं पता कि उनका असल कर्जा कितना है। खानदान से खानदान तक ये स्लेवरी मुंतकिल हो रही है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ईंटों के भट्टों पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं ILO के 2023 के दादोशुमार रखूं तो 8.5 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हमारे पास मौजूद है। इस सेक्टर की कोई फॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुई, यानी कि उनको हर तरह के नामसाइद हालात में रखा जाता है, उनको काम करना पड़ता है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने ये देखना है कि हम अपने मजदूर की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसकी ये जो उजरत का राइट है ये उसको कैसे दिलवा सकते हैं। जैसे कि एक तूफान बरपा है इकोनॉमी, ग्लोबल रिसेशन, ये बिल्कुल अरूज पे है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। इसमें क्या मजदूर की उजरत इस महंगाई के तूफान के लिहाज से बढ़ रही है? वो अपना घर कैसे चलाता है, अपनी गुजर औकात कैसे करता है, उसके हवाले से क्या पॉलिसी लाई जाए कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म अली ज़ाहिद साहब। आप हैं लेबर लीडर पाकिस्तान पोस्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम अजरम सोशल एक्टिविस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज मुअज़्ज़म आपसे करना चाहूँ तो ये जो लेबर है, मजदूर है, मेहनत कश है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है? क्या एक कैफेटेरिया में काम करने वाला या किसी घर में कुक के तौर पर भर्ती होने वाला, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भर्ती होने वाला, ये तमाम लोग भी इस डेफिनेशन में आते हैं? इस हवाले से मैडम जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, हम सारे मेहनत कश हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, एम्प्लॉयर के हवाले से, एम्प्लॉइज़ के हवाले से, आजर और रजीर के हवाले से आप देखें कि जो बंदा भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मेहनत कश के ज़िम्मे में आता है। आजकल मेहनत का रुझान बदल गया है, मेहनत के स्टाइल बदल गए हैं। पहले ऑर्डनरी लेबर हुआ करती थी, अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है, फिक्शन में और बहुत सारी चीज़ों में जिद्दत आ रही है, ऐसे ही ज़राए आमदन और ज़राए पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। आप किसी फैक्ट्री को देख लें, उसके अदादो शुमार इकट्ठे कर लें, किसी इवन आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया अपने इंट्रो में। आप एक सोसाइटी को देख लें, अब इवन घरों को देख लें, उनकी भी रोज़ाना का जो पर कैपिटा इनकम जो है उसमें इजाफा हुआ है। मगर सोचने की बात यह है कि वो इजाफा जिनकी वजह से हो रहा है, वो इंडस्ट्री, वो सनत व हिरफत, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के खून और पसीने की कमाई से वो इजाफा हो रहा है, उनको हम क्या लोग रीपे कर रहे हैं। यकीन माने कि बड़े दुख की बात है, रियासत पाकिस्तान ने जहाँ पे बहुत सारी अच्छे काम किए हैं, लेबर लेजिस्लेशन की है, आर्टिकल 17 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो लेबर लेजिस्लेशन को कवर करता है और मजदूरों के हकूक़ की बात हर फोरम पे की जाती है। मगर अमली तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे, चूँकि आज का मौजू बड़ा हसास है, इस हवाले से डोमेस्टिक लेबर तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखें, किसान हैं, भट्टा पे मजदूरी करने वाले लोग हैं,
جو ایون گھریلو جو خواتین ہیں, چائلڈ لیبر ہیں, آپ نے سیکیورٹی گارڈ چائلڈ لیبر ہیں, سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ایون آپ کے اس ادارے میں بھی بے شمار محنت کش جو آرڈنری کام کرتے ہیں, جو تکنیکی کام کرتے ہیں, آپ کیا ان کی سیکیورٹی دیکھیں, ان پہ وہاں پہ کام کرنے والا انوائرمنٹ دیکھیں. ابھی جو گرمی کا موسم آ رہا ہے, ابھی لو چلنے والی ہے, چل رہی ہے. کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی آنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جیسے ہو رہی ہیں, تو اس میں مزدوروں کے حوالے سے کیا ورکنگ کنڈیشنز ہیں. آپ نے مزدور کی ڈیفینیشن بتائی تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں سب مزدور ہیں. اگر ایک آجر اپنے اضافے میں اضافہ کر سکتا ہے, اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر کے اپنی زندگی کو بہت سہل بنا سکتا ہے, تو اس کو چاہیے, اس پہ لازم ہے, ایک تو قانونی طور پہ بھی لازم ہے اور اخلاقی طور پہ بھی لازم ہے کہ وہ اس محنت کش کا خیال رکھے اور اس کی بھی زندگی آسان بنانے کے لیے اس کو معقول اجرت دے. بالکل زبردست. مریم, ہمارے دین میں بھی اگر دیکھا جائے تو محنت کی عظمت, اس کا مفہوم واضح ہے. کیا ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک محنت کش طبقہ ہے, اس کا احترام, اس کا وقار اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بالکل ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. کہیں پہ بھی ہم جہاں پہ بھی مزدور کر لیں, ہم آپ کنسٹرکشن والے مزدوروں کو دیکھ لیں جو ہمارے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی لیبرنگ میں اسپیشلی جو سب سے زیادہ ہیزارڈس فارم آف چائلڈ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں وہ انہی کے احترام کا ہم کبھی خیال نہیں رکھتے. ہم نے کبھی ان کو اتنی گرمی کی, جیسے سر نے بات کیا ہے, ابھی آپ کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کریں گی, تو ہم نے کبھی ان کے لیے ایسا نہیں کیا کہ ہم ان کے لیے پانی کا ایک کولر ہی لا کے رکھ دیں کہ وہ بھی انسان ہے. ہم کیوں ان سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صبح 9 سے 5 بجے تک نہیں, وہ صبح 6 سے شام کو 6 بجے تک کریں کہ 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے گرمیوں میں. ہم کہیں پہ بھی جہاں تک ہمارا ہو سکتا ہے نا, ہم ان کا استحصال کرنے میں پیچھے نہیں رہتے. ہم ان کا بہت سارا استحصال کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ویک ہیں, وہ اپنے دفاع میں, اپنے ڈیفینڈ میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کی جو ملازمت ہے وہ صرف ان کے امپلائر کی ثوابدید پر ہے. بالکل, اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلنے اور اس کی جاب ختم ہو جانی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے, وہ اس چیز سے ڈرتا ہے. اس کو جاب سیکیورٹی نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک دفعہ کمپلین کرنی ہے اور انہوں نے مجھے نکال دینا ہے. اور آجر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو یہی تانا دیتا ہے کہ آپ نہیں کرو گے تو کوئی اور کر لے گا. مزدوروں سے بھری پڑی ہے, پورا پاکستان بھرا پڑا ہے مزدوروں سے. تو وہاں پہ اس کو اس چیز پہ بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں نکالا نہ جاؤں, اگر میں نکالا جاؤں گا تو میری فیملی بہت سفر کرے گی. اس وجہ سے وہ اپنی کوئی کمپلین نہیں کرتا, حالانکہ اس کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز میں اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے. لیکن کہیں اور پہ اس کا پورا خاندان جو ہے جو اس پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. معظم, اگر میں آپ کی طرف آؤں, دنیا بھر میں جیسے ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے. ILO نے 2024 کے حوالے سے پیشین گوئی کی تھی کہ جو G20 ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو مزدوروں کی اجرت ہے وہ مہنگائی کی رفتار کے لحاظ سے اس طرح نہیں بڑھ رہی ہے. وطن عزیز کی بات کی جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ILO کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے. اب جو ریٹیفیکیشنز ہم نے سائن کی ہوئے بطور ریاست پاکستان نے, تو ان کی پاسداری بھی لازم ہے. جس طرح اور بہت ساری ریٹیفیکیشنز ہیں جو مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں, اصل تو کامن ایشو یہ ہے. سارا آپ دیکھیں, آپ اپنی انوائرمنٹ میں ذرا جا کے دیکھیں کہ جو میجر پورشن ہے سوسائٹی کا, اس کی ہم نمائندگی کرتے ہیں مزدوروں کی, تو مزدوروں کے حال یہاں پہ بتانے شروع ہو جائیں تو یقین مانے آپ سے سنے نہ جائیں. آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا, یقیناً آپ بھی اس معاشرے کا, اس سوسائٹی کا ایک بہت بڑا وائٹل رول ہے. تو ILO کے جو قوانین, جو ریٹیفیکیشنز, جو بھی ٹریٹیز, جو بھی معاہدات ان کے ساتھ دستخط کیے ہوئے ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل فریم آف ورک میں آتے ہیں. وہ جو لیگل فریم آف ورک میں جو پاسداری مزدوروں کے حقوق کی اس ریاست پاکستان نے دی ہے, وہ کہاں پوری ہو رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں جنگ و جدل اور دہشت گرد کبھی پیدا نہ ہو اگر ان کو پیٹ بھر کے روٹی روزی مل جائے, اگر ان کے بچوں کی کفالت کا صحیح طریقے سے یہ ریاست ذمہ داری کر لے اور صرف لیبر لیجسلیشن کے اوپر فوکس کر لے. صرف لیجسلیشن سے نہیں بات بنے گی, اس لیجسلیشن کو منوان جو وہ لیجسلیشن میں پروٹیکٹ کرتے ہیں نا رائٹس کو, خواہ وہ ڈومیسٹک لیبر ہیں, خواہ وہ کنونشنل لیبرز ہیں, کسی قسم کے بھی, سکلڈ ہیں, انسکلڈ ہیں, واٹ ایور اٹ از, تو اگر وہ ان کو کور کرتے ہیں اور ان کے آئینی اور سماجی اور معاشرتی معاشی حقوق کا اگر یہ ریاست تحفظ دے دے, یقین مانے ہمارے ملک میں, اور اللہ نے سب کچھ دیا ہے,
قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں ہم بڑی لوگ. ٹیلنٹڈ ہے, بڑی ریزیلینٹ ہے اور بہت محنتی ہے. مریم اگر میں آپ کی طرف آؤں, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے پالیسیز کی لیجسلیشن کی بات بھی اب کر لی, مختلف ادوار کے اندر 6 لیبر پالیسیز جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہیں, بلکہ 1972 والی جو لیبر پالیسی تھی وہ تو بہت کمپریہنسو تھی اور اس کے اندر 23 پوائنٹس تھے جنہوں نے بہت زبردست طریقے سے پورا کا پورا سکوپ اور اس کی ہر طرح کا اسپیکٹ ایڈریس کر لیا تھا. جو ہماری ریگولیشنز ہیں, یہ پالیسیز ہیں, ان کا آپ کو گراؤنڈ کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں امپیکٹ تو تب ہوگا جب وہ امپلیمنٹ ہوگی, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. ان کا جیسے موزم صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. اگر کسی مزدور کی اجرت کی بات کریں, اگر اس کو پراپر اجرت نہیں مل رہی, 32,000 جیسے ہماری گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے, اگر وہ اس کو نہیں مل رہا, اس کو پے نہیں کیا جاتا, تو اس کو ابھی تک خود بھی وہ اپنے رائٹ سے اویئر نہیں ہے کہ اسے کدھر جانا ہے, اور آگے سے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں ہے جو ان کو چیک اینڈ بیلنس دے, جو یہ چیک کرے کہ آیا یہ جو آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, یہ جو آپ نے کنسٹرکشن کے لیے ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے جو یہ لے کے چل رہا ہے, ان کو اتنے پیسے بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, کیا ان کا استحصال ہو رہا ہے یا نہیں؟ ساتھ میں بہت سارے ایسے کام بھی ان سے لیے جاتے ہیں ان کی ملازمت کے سکوپ میں نہیں آتے, اور ان سے وہ ایکسٹرا اوور ورک ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے, مگر وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے حق میں, ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو پے کرنا ہوتا ہے, اور وہ اپنی صرف اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ان کی حکم عدولی کرتا ہوں تو مجھے میرا جو پے ہے, میرا جو کمپنسیشن ہے, جو مجھے پیسے ملنے ہیں, وہ مجھے نہیں ملیں گے. میں نے ایک اور بھی بڑا خطرناک ٹرینڈ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو پرائیویٹ امپلائیز رکھتے ہیں اپنے پاس یا تھرڈ پارٹی کے تھرو, جن کے پاس کوئی ورکر آتا ہے, وہ اس سے کام لینے کی بجائے اس کی سیلری پہلے ڈیلے کیے جاتے ہیں. بہت زیادہ بیچارے وہ منتیں ترلے کرنے کے بعد ان کو وہ جو اجرت تھوڑی بہت ملتی ہے وہ بھی اس میں سے کٹوتی کی ہوئی ہوتی ہے, کتنی چھٹیاں تھی تو کٹوتی ہو گئی ہے, نہ تو ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, اور بہت سارے کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے جب سیلری دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت وہ اس کو ملازمت سے برخاست کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ دور دراز سے علاقوں سے آئے ہوئے مزدور ہوتے ہیں 4 مہینے چکر لگاتے ہیں کہ ہماری اجرت ہمیں دے دی جائے, مگر نہیں دی جاتی. کیا ان کے پاس میکنزم ہے اس کے بارے سے؟ آپ بات کر رہی ہیں کمپنیز کی, وہ کمپنیز تو ان کو پے ہی نہیں کرتی, اور اگر وہ ان کو پے کرتی ہیں تو وہ ایسے ہی ڈیڈکشن کر کے کرتی ہیں, اینڈ ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈیڈکشن کر کے اس کے بعد ان کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو نیا آگے لیبر جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے, وہ چیپ لیبر پہ نیکسٹ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو بندہ 4-5 مہینے سے وہاں پہ رہ رہا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر کا ایٹماسفیئر کیا چل رہا ہے, اس کمپنی کے پاس کتنے پیسے ہیں, اس کے پاس آتے ہیں تو جو آجر ہے وہ اس کو دے رہا ہے پراپر سے, اس کو پے آف بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ ان کو کک آؤٹ کر کے نیکسٹ جو نئے مزدور ہوتے ہیں ان کو وہ ہائر کر لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری وہ جو فورس ہے وہ ہو جاتی ہے, بے روزگار ہو کے بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہیں پہ کمپلین کرنے والی نہیں رہتی, نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ جا کے ہم نے کمپلین کرنی ہے, اور اپنے وہ بات یہ ہے کہ ان کو پیٹ پالنے کے ترلے اتنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بھی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس کو شکایت لگانی ہے, یا ہمارے رائٹس کیا ہیں, ان کو بہت سے کیسز میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. معظم اگر میں آپ کی طرف آؤں, آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر کسی مزدور کو اس کی اجرت نہ دی جائے, اس کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہی نہیں پتا کہ مجھے کس فورم پہ جانا ہے اور میں کس طریقے سے میرا استحصال ہو رہا ہے. بہت سارے ایکسٹرا ڈیوٹیز, ایکسٹرا کام, اوور ورک, اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی ڈیوٹی آورز کے علاوہ بھی اس کو ہر وقت کام میں انگیج رکھنا, الجھائے رکھنا. وہ بیمار ہے جس حال میں بھی ہے, اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, کسی بھی صورت نہ تو وہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے سکتا ہے, نہ ہی اپنی ہیلتھ پہ فوکس کر سکتا ہے. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے نشاندہی کی. اصل میں دیکھیں ہم لوگ ون سائیڈڈ ہو کے بات نہیں کرتے. جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں, یہ جو ابھی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیبر لیجسلیشن کا. 2012 میں ایک انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ بنا, اس کے ماتحت پھر لیبر ڈپارٹمنٹ بنے, پھر لیبر کورٹس بنی, یہاں پہ NIRC کا ادارہ معرض وجود میں آیا جو 1973 کے آئین کے مطابق. اب ہر پارٹی کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ جو ہے نا, ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مزدوروں کے لیے وہ ایڈریس کیا, اور کرنا چاہیے ان کو, چونکہ سول سوسائٹی کا میجر پورشن ہے. آپ نے بتایا کہ لیبر کی اویئرنیس نہیں ہے ان کو, تو یہ اویئرنیس کمپین چلانا کس کا کام ہے؟ ریاست پاکستان کا. اب ہمارے حکومتی ادارے, خاص طور پہ لیبر لیجسلیشن کے حوالے سے جو ادارے معرض وجود میں ہیں, جو لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو باقاعدہ یہ ان کو آنا چاہیے آگے. لیبر ڈے کے حوالے سے ان کی پارٹیسپیشن دیکھ لیں, بہت نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو خاص طور پہ افسران میں سے بھی, اب بیوروکریسی کا بھی ایک اپنا ان کا مزاج ہوتا ہے, وہ تو نہیں کریں گے. ہمارے لیبر کلاسز میں بھی زیادہ تر بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. مزدور اتنا زیادہ استحصال, ہم جو روایتی لفظ نہیں ہے
یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے, بہت بڑا ایک افسانہ ہے جس کو ہمارے حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ استحصال کا اصل مطلب کیا ہے. جب کسی کے بچے کو روٹی نہیں ملے گی تو اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ استحصال ہوتا گیا. اس کے علاوہ ایک بہت سردی گرمی شدید ترین موسم کے اندر بھی دن رات محنت کرنا, 16 گھنٹے کام کرنا, اس کے بعد جو ان کا منیمم ویج ہے, کم ترین اجرت ہے, وہ بھی ادا نہ کرنا. اب میڈم جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں ڈائریکٹ اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فورمز کون سے ہیں, شکایت والے فورمز کون سے ہیں, اور جہاں ان پہ حقوق کے استحصال کے خلاف آواز کہاں پہ اٹھانی ہے. مگر میں آپ سے یہ کراس کویسچن کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اویئرنس ہے کہ کہاں پہ جا کے شکایت اندراج کرنی ہے, وہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے پروسیکیوٹ کیا کہ ان ذمہ داران کو؟ کبھی انہوں نے ان سے پوچھا؟ کبھی کسی کو سزا ہوئی؟ آپ لیبر کورٹس کی اپنی سزاؤں کا پورا ایک گراف دیکھ لیں, NIRC میں دیکھ لیں, آج تک کسی آجر کو سزا نہیں دی گئی. اچھا, اگر یہ سزاؤں والی اکاؤنٹیبلٹی کی اگر روایت قائم ہونا شروع ہو جائے نا, بہت سارے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. میں مریم کی طرف آؤں گی. مریم, جیسے ہم ILO کے ہی اعداد و شمار دیکھ لیں 2023 والے, 8.5 ملین ہمارے پاس گھریلو ملازمین موجود ہیں, اور یہ انفارمل اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, مگر ابھی تک ان کی ہماری لیجسلیشن میں بھی فارملائز ہم ان کو نہیں کر سکے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ والا طبقہ ہے یہ کس طریقے سے استحصال کا شکار ہو رہا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میم, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہی تو سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ آپ کسی کے گھر میں گھس کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے کچھ رکھا ہوا ہے, کوئی بندہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا, ان پہ آپ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایک ٹیریٹری ہے نا, اس کا ہاؤس جو ہے وہ اس کی ٹیریٹری ہے, آپ اس کی ٹیریٹری میں انٹر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہے, سب سے زیادہ بونڈڈ ہیں یہ. اس میں میجورٹی جو ہے وہ بونڈڈ لیبرز کی ہے. یہ بونڈڈ لیبرز موسٹلی آپ کے صدرن پنجاب سے آ رہے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کی کوئی برتھ رجسٹریشن نہیں ہے, ان کے کوئی CNICs نہیں ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. جب تک ہمارے پاس میڈیا میں کوئی ایسی بہت ہی زیادہ درد بری داستان, کوئی بچی ہے وہ اپنے زخم دکھا رہی ہوتی ہے, بالکل اس کا چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے, جب تک ہمارے پاس کوئی ایسی سٹوری نہیں آتی ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ کیسز ہم ہائی لائٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمارا پورے کا پورا جو ایک میکنیزم ہے, کمپلینٹ میکنیزم کی میں بات کر رہی ہوں, چاہے وہ آپ کا پولیس کا انسٹیٹیوشن آیا ہے, چاہے وہ آپ کے عدالتیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی لوگ جانے سے ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جائیں گے, یہاں پہ تو ہم لوگ چکر کاٹتے رہیں گے, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. لوگ ابھی تو خیر پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب میں خدمت مرکز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی فیمیل سب سے زیادہ ہراس ہو رہی ہیں, آپ کی فیمیل سب سے زیادہ استحصال کا شکار ہیں, ان کو مارا بھی جا رہا ہے وہاں پہ, ان سے ڈبل ٹرپل ڈیوٹیز بھی لی جا رہی ہیں. اگر وہ گھر کے اندر رہ رہی ہیں, سرور کوارٹر کے اندر رہ رہی ہیں, تو اگر ان کے 9 to 5 کا کام ہے تو وہ آپ یہ سمجھیں 9 to none پہ وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, بہت سارے کیسز میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے جو اپنی ڈومیسٹک ورک فورس ہے, آپ نے کوکس رکھے ہوئے ہیں, گارڈز رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ڈومیسٹک ہیلپ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل اس جگہ کی چھت ہی نہیں ہے, دروازے ونڈوز ہی نہیں ہیں, آپ نے ان کو گرمی سردی ایسی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے. جانوروں کا ان سے زیادہ اچھا حال ہوگا کہ ان کا باڑا جو ہوتا ہے جانوروں کا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جو ہماری لیبر ہے وہ اس جگہ پہ رہ رہی, اور وہ رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے, نہ ان کے پاس پیچھے کوئی گھر بار ہوتا ہے, پیچھے سے بھی وہ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں قسم کے, کسی نہ کسی سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو وہ اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں. ہم ان لیبرز کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ریز کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں, اپنا کردار ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کی بھلائی کے لیے, کسی خاندان کی زندگی سنوارنے کے لیے, ہم الٹا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. معظم, اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے جو اعداد و شمار ہیں, 78 ملین کی ہماری ورک فورس ہے, اس کی ووکیشنل ٹریننگ اگر کر دی جائے, اسکل ڈیولپمنٹ پر اگر کام کیا جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں سچویشن زیادہ امپروو ہو سکتی ہے؟ جی ایگزیکٹلی, اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ اب نصاب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے نا ریز کیا. یہاں پہ ہماری جو ایکڈیمکس ہے, ایکڈیمیا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے. اب ہم نے جو ماسٹرز تھے, پہلے ایم فل ہیں, اب جو بی ایس ہے, وہ ہمیں کیا, جو انجینئرنگ چلے ایک اسپیسیفک سیکٹر ہو جاتا ہے, میڈیکل لائن میں ایک علیحدہ, جو ہم لوگ عام تعلیم جو جنرل پرسیپشن ہے ایجوکیشن کا, وہ ہمیں کیا دے رہا ہے, ایک ٹیکنیکل پروفیشنل, ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل اور ہائیلی اسکلڈ ورکرز کا پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے. اور یقین مانیں یہاں پہ بھی جو اسکلڈ ورکر ہیں وہ تو ہم کہتے تو ہیں کہ اسکلڈ ورکر پیدا ہونے چاہیے اور ان کا استحصال ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اسکلڈ ورکرز کی بہت کمی ہے. بہت ساری انڈسٹریز, بہت ساری ایون کہ ڈومیسٹک بھی
اگر یہاں پہ کوئی الیکٹریشین آپ کے محلے کا کوئی پلمبر ہے تو یقیناً وہ اپنی کوئی نہ کوئی جائز مزدوری لے لیتا ہے. ہو جائے تو ان کے پاس بہت سارے ایسے ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے, ان کا استحصال میں بڑی کمی آ جائے گی. ایسے انسٹیٹیوشن بننے چاہیے جس میں ان کا اسکلڈ پروگرام جو ہے نا وہ آگے ایکسٹینڈیبل ہو, مگر اس میں میرے خیال میں یہ حکومتی ان کی ضرورت ہے, کریکولم ونگ کی ضرورت ہے ان کو کہ وہ نصاب میں ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ اور پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ رکھیں. اس کے علاوہ جو ایسے طبقات ہیں ان میں ایسے گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے, گورنمنٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے آپ کچھ انسٹیٹیوٹس بنا سکتے ہیں جس میں ایسے طبقات کو پن پوائنٹ کر کے آپ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کو داخلہ دے سکتے ہیں. حکومت اپنی سرپرستی میں ان کو ٹرین کر سکتی ہے. ان میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے سر نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ڈیسنٹ اسکلڈ ورکر پروڈیوس کرنے کی بجائے ہم جسٹ کریمنگ والے بچوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ آپ کی اکانومی پہ بھی بوجھ بن رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ادھر ادر سائڈ پہ ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سکولز جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ غریب طبقہ ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اب دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, ایک بچہ جو پڑھ کے نکل رہا ہے اس کے پاس سکل نہیں ہے, اور ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس سکل ہے لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنا ٹیلنٹ جو کیسے انلیش کر سکتا ہوں. مریم اگر ایک اور نقطے کے اوپر بات کی جائے بانڈڈ لیبر کے اوپر, میں نے ابھی آپ کے سامنے گلوبل سلیوری انڈیکس کے اعداد و شمار رکھے کہ 3 ملین پاکستانیز ابھی بھی ڈیٹ بانڈیج کے اندر ٹریپ ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بالکل 110% آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. یہ بالکل ایسے لوگ ہیں, آپ کے یہ جو بیگرز ہیں یہ ڈیٹ بانڈیج میں آپ کے آ رہے ہیں, آپ کے ڈومیسٹک لیبرز جو ہے یہ سارے ڈیٹ بانڈیج ہے, آپ کے بٹھوں پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ڈیٹ بانڈنگ میں آپ کے آ رہے ہیں. ان کو آپ کسی نے ان کا 50,000 لینا ہے, انہوں نے کسی کا 50,000 لینا ہے, انہوں نے کسی سے دیا ہوا ہے ان کو کسی نے, تو وہ 50,000 آپ ان سے ڈبل انٹرسٹ پہ آگے سے وہ ان سے وصول کرتے ہیں. اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا ایڈ ہو رہا ہے, کتنا پے ہو گیا ہے. بالکل ان کو اس پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس بیس پہ لایا گیا ہے, مجھے کتنی اجرت دی جائے گی, اس میں سے کتنا ڈیڈکٹ ہوگا, کتنا انٹرسٹ لگے گا, کیا چیز میں نے کرنی اور کیا نہیں. وہ پورے کا پورا خاندان, اس کا اگر چھوٹا سا 1 سال کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ 1000 اینٹ بنانے میں مدد کرے گا کہ میرے باپ کا قرض اتر جائے, لیکن وہ باپ کا قرض ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں اترتا. بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, چونکہ اگر کوئی اور ایمرجنسی اس دوران آ جاتی ہے اجرت تو ان کو پے نہیں کی جاتی, اور کوئی اور ایمرجنسی آ جاتی ہے وہ مزید قرضہ لے لیتے ہیں, اور اس طریقے سے خاندان کے خاندان, نسلیں کی نسلیں ہمیشہ کے لیے اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. بالکل وہ بالکل ہمیشہ بالکل ہم لوگ ابھی تک اس کلونیل پریکٹس سے کلونیل پیٹرن سے ہمیں نکلنا چاہیے, تو وہ بھی اس وقت بھی یہی ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے جب تک یہ والی جو زنجیریں ہیں جو کلونیل پاسٹ کی, جب تک ان زنجیروں کو نہ توڑا اس وقت تک یہ معاشرہ حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکتا. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. مزدور ڈے جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے گزرا, اس پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی, مزدوروں کے علاوہ باقی سب نے وہ چھٹی انجوائے کی, مگر جو مزدور تھا وہ اسی طریقے سے شدید گرمی کے اندر, ہر طرح کے موسم کے اندر جیسے وہ پہلے نکلتا ہے, وہ اس دن بھی ویسے ہی نکلا. جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے لیے تو آج کا دن منایا جا رہا ہے, آپ آج بھی سڑک پر موجود ہیں, آج بھی آپ روزی روٹی کمانے کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں, اس کا جواب آگے سے مزدور کا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں تو فاقہ ہو جائے گا, ہمارے پاس تو ایک وقت کا کھانا پورے کرنے کے لیے وہ والے وسائل ہی نہیں ہیں. ہم نے اپنی جو 78 ملین کی ورک فورس ہے ان کو ہم نے ایک وقت کی روٹی کے پیچھے لگا دی ہے. اس میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ, اتنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے, چونکہ یہ مزدور طبقہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم ان کی سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں, ان کی ووکیشنل ٹریننگ کا مینجمنٹ کریں, تو یہ کسی باوقار طریقے سے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, ان کا سماجی تحفظ ممکن ہو سکتا ہے. ہم ان کو معاشی قتل اور یہ جو استحصال ہے, جتنی بھی ایکسپلائٹیشن کی پریکٹسز ہیں, اس سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں. اس حوالے سے ریاست کو بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہے, یہ بھی انسان ہے, ان کو آپ روبوٹس کی طرح, مشین کی طرح مزدور کو کیوں ٹریٹ کریں گے. جیسے 1886 کے روبرٹ اوون کا جو ایک نظریہ اس نے پیش کیا جس نے تہلکہ مچا دیا, وہ یہی تھا کہ 8 گھنٹے ہی ایک انسانی جسم کام کر سکتا ہے. 8 گھنٹے کام ہونا چاہیے, 8 گھنٹے تفریح, اور 8 گھنٹے آپ کام محنت کے بعد سو جائیں آرام سے. لیکن یہ والا جو فلسفہ ہے یہ موجودہ دور کے اندر ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. 16 گھنٹے کام لیا جاتا ہے, چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, چھٹی ہو جائے تو مزدور کی کٹوتی کر دی جاتی ہے, اس کے کوئی جاب سیکیورٹی حاصل نہیں ہے, صرف مالک کی ثوابدید کے اوپر اس کے منہ سے 2 لفظ نکلنے اس کی جاب ختم ہو جانی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مزدور طبقے کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مزدور خوشحال ہوگا تو خوشحال ہوگا پاکستان. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.